जैतून चैनल किसी ये एक अवेयरनेस की चैनल है। इसके प्रोग्राम्स जो होते हैं ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों और जो गैर मुस्लिम स्पेसिफिकली जो क्लेम रखते हैं कि वो भी मुसलमान हैं, लाइकवाइज के अहमदिया कम्युनिटी, कादियानी कम्युनिटी, ये चूंकि क्लेम करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का फैसला कुरान देता है, अल्लाह ताला की ज़ात देती है, उसके हाथ में है। अब अपना केस ये पेश करते हैं और हम कुरान की तालीम को सामने रखते हुए इनकी हैसियत का तयन करते हैं। हमारी बात से इत्तफाक करना किसी के लिए लाजिम नहीं है। हम इनके हकूक़ का एहतराम करते हैं, इनको बहैसियत इंसान अपने तमाम हकूक़ हासिल हैं कि जिस तरह बाकी दुनिया के मज़ाहब, बाकी दुनिया के अकायद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये भी अपने अकायद के साथ ज़िंदगी गुजार। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि जिस तरह हम इनके हकूक़ पामाल नहीं कर सकते, इस तरह ये भी किसी की चीज़ को अपनी मलकियत नहीं बना सकते, किसी के नाम को अपना नाम नहीं दे सकते। अब ये क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इस चीज़ का एहतराम करते हैं या नहीं करते, या ये कहते हैं कि नहीं, हम भी उस नाम के उतने ही हकदार हैं जितने कि आप लोग। तो फिर हम इन्हीं की स्टेटमेंट से, इन्हीं के अल्फाज से कि आपको किसने हक दिया था कि दुनिया के 1.8 बिलियन इंसानों को काफिर करार दे। सो बात यह है कि हम बड़े खुले हैं, हमारे साथ कोई मसला नहीं। हमारी तरफ से आप अपने आप को अहमदी कहें, कादियानी कहें, मिर्जा साहब को जो मर्जी माने, क्योंकि हमारे पास जो मयार है, जो क्राइटेरिया है जिस पे हम इस चीज को परखते हैं, आपकी बदकिस्मती है कि आप उसको मानते हैं कि हाँ कुरान पे फैसला होगा। तो कुरान अगर आपके हक में जाता है तो सद शौक, अगर आपके मुखालिफ जाता है तो कुरान के फैसले को तस्लीम कर लिए, हमारे फैसले को छोड़ दीजिए। तो आइए मेरे दोस्तों, दावत देते हैं जनाब आमिर हक साहब को कि आज हम जनरल गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह मैंने ये बात की है, जनरल हमारी बातें होंगी। ये सारा सिलसिला आप लोग किसी भी खुले होके, मतलब अहमदी हजरात, दे आर मोस्ट वेलकम, वो बात कर सकते हैं, हमारे मुसलमान कर सकते हैं, जिस चीज़ को चाहे। इंसानियत को पेश नज़र रखा जाएगा, शाइस्तगी को पेश नज़र रखा जाएगा, आपकी इज्जत एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और यही तो आपसे भी की जाती है। आमिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शेख साहब, तखीर हमारे साथ दो कॉलर्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि हम इससे पहले कि गुफ्तगू में जंप इन करें, कॉलर्स के सिलसिले को जारी कर देते हैं। क्या कहते हैं बिल्कुल शेख साहब, ठीक, आपकी इजाजत से? वेरी गुड। नो जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, ये आजाद आजाद दुनिया है जी हाँ, उसके बाद फिर जी उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि सवालात का जो जी सिलसिला है उसके साथ साथ हम मौजूआत पर भी बात करें। देखिए, बिल्कुल हमारे ठीक। पहले दोस्त हैं शेख साहब अहमद भाई। तो ये जो हमारे कॉलर्स आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये है कि वन ऑन वन गुफ्तगू का चांस है, लाइव प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ जैतून एफएम का जो मिशन है अवेयरनेस का, खत्म नबूवत के हवाले से, कादियानियत के हवाले से, पर आप स्पीकर्स के हवाले से कोई सवाल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने गुफ्तगू करनी है। तो अहमद भाई हमारे पहले कॉलर है, उनको लेते हैं शेख साहब, देखते हैं वो क्या जी कहते जी, अहमद हैं। जी साहब आइए, अहमद यू भाई। आर वेलकम। आप अपना जी हेलो शेख नाम साहब, और क्या हाल चाल अपना है? फारूक भाई आमिर अपना भाई कैसे तारुफ हैं आप? करवाते हुए। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मैं अहमद बात कर रहा हूँ रवा से। अच्छा, बस मैं एक माशाल्लाह। सजेशन देना चाह रहा हूँ कि मेरी आपसे पहले बात होती रहती है। देखिए, जमात के अंदर तो ऐसा ओके। कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसमें आप अपने मसले मसाइल जो है लेकर जाएं और डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है डर जी, रहता है जमात से इखराज और बाकी चीज़ों का। आप अहमदी हैं, तो आप ठीक है। जी। बस मैं मिड में हूँ फिलहाल। आपसे मेरी डिस्कशन होती रहती है इस बात पे। आप तो रब्बा से आप कोई हैं, ऐसा अहमदी सेशन हैं, करें। इट्स ओके। हम्म। जी जी। तो आप ऐसा सेशन किया करें जिसमें खास तौर पे जमात के लोगों के जो मसले मसाइल है ना, लोग जिस तरह आपके ओपनली आपसे डिस्कस करते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए सेपरेट किस्म का जिसमें सारे मसले मसाइल जो है डिस्कस हों, जो हालात हादरा में जो मसले मसाइल या जो चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो बता रहा हूँ, जमात में तो कैसे प्लेटफॉर्म है नहीं। अब मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, यहाँ से मैं इन कॉन्टेक्ट नहीं हूँ।
اب مجھے کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا یہاں پہ اوپنلی. تو آپ کے پروگرام کے تھرو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسکس ہو جاتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتی ہیں چیزیں. تو بس میری یہی سجیشن تھی کہ کوئی ایسا بھی پروگرام ہونا چاہیے جس میں اسپیسیفکلی جو ایشوز جو ہے نا ان کو ذرا دیکھا جائے. تھینک یو سو مچ. احمد میاں, میں آپ کے توسط سے تمام احمدی حضرات کو, موصوف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں کو, جس میں لاہوری اور قادیانی دونوں آ جاتے ہیں, یہ کھلا میری طرف سے یہ ان کے لیے کھلی دعوت ہے کہ وہ ہمارے مطلب اس پروگرام میں آئیں, آ کے بات کرنا چاہیں, جس بھی چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں کریں. لیکن ہماری طرف سے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں, ہم لوگ کوئی اتھارٹی نہیں رکھ رہے کہ ہم آپ کے فتویٰ دیں گے کسی چیز کا, آپ کو صحیح یا غلط کہیں گے. ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہم آپ جس کے ساتھ آپ کے کچھ ایسی کنٹراورشل باتیں ہیں, کچھ ایسے آپ کے ڈفرینسز ہیں, اختلافات ہیں, ان کے درمیان میں برج بنا سکیں, مطلب آپ دونوں کو اکٹھا کر سکیں. یہ ہمارا کام ہے. اور اس ضمن میں جو بات آپ اپنے فورم پہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہاں پہ آ کے ان کو, اپنی ہی جماعت کو, اپنے ہی لوگوں کو وہ میسیج دے سکتے ہیں. دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ جو بات مطلب بعض آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, بعض آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, بالکل اس فورم پہ آ کے وہ یہ نہیں کہ ہم کیا اس کو کہیں گے. صرف ہمارا جو ایک تقاضا ہے یا ہماری ایک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ شائستگی کو, تہذیب کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, اور ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے ہوئے. اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, میرے ساتھ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, وہ ساری بات ہوتی ہے, دے آر موسٹ ویلکم. تو میں عامر کو دیتا ہوں کہ جی عامر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. شیخ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اسی برج کی ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک برج بنائیں. کیونکہ دیکھیں, میں اگر جب تک میں ربوہ میں تھا, ٹھیک ہے, تب تک تو چلو حالات حاضرہ کی چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں. اب جیسے میں آؤٹ آف ربوہ موو ہوں اپنے جاب کے سلسلے میں, اپنے کام کے سلسلے میں, وہاں پہ اگر میرا جماعت سے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک جسٹ جمعے کے علاوہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک جمعے پہ جانا ہے, اس کے علاوہ جمعہ پڑھ کے آ جانا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کوئی چندے کا مسئلہ مسائل ہوں تو اس میں ہوتا ہے. تو باہر جا کے نا آپ کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, مطلب آپ ان ٹچ نہیں رہتے ان کچھ چیزوں سے, اور جو اندر چیزیں مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اگر آپ مل جائیں, کچھ بندہ دیکھے, اور ظاہر ہے اس میں اویئرنیس آتی ہے نا. اب اس وقت کے پروگرام پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں, بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے اسی طرح چیزیں جو ہے نا آگے جاتی ہیں, اور لوگ جو ہے نا ریسرچ کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں, کیا چل رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک وہ کیا کہتے ہیں لے کے آتا ہے آگے, آپ لوگوں کو لے کے آتا ہے کہ وہ کھل کے طرف بات کریں. جی تھینک یو. ٹھیک ہے, لیٹ عامر صاحب اس پہ اپنے ویوز دیتے ہیں. جی عامر. جی ٹھیک ہو گیا. میں تو یہی کہوں گا کہ یہی موضوعات جو ہیں وہ زیتون FM جو ہے اس کا ترہ امتیاز ہے کہ ان موضوعات پر ہم لوگ بات کرتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ یہ جو شورش کاشمیری صاحب نے کہا تھا کہ نہ کہ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے, کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. تو لوگوں کے حق میں زبان بننا اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنا, یہی تو ہمارا فرض ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, اور اسی کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگ. کوشش یہی کرتے ہیں. شیخ صاحب کی تو جو میں نے فطرت میں اور شیخ صاحب کی عادت ثانیہ جس چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ کوشش انفرادی ہوں یا اس وقت پبلک میں بیٹھے ہوں, آف دی ریکارڈ ہوں یا آن لائیو ہوں, میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ان کا ہمیشہ مطمع نظر اور منہج یہ رہا ہے کہ جو احمدی حضرات, جو قادیانی دوست احباب وہاں پھنسے ہیں اور جن کے حقوق کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے, ان کو زبان دی جائے, ان کے احساسات کا اظہار کیا جائے, ان کے جذبات کی عکاسی کی جائے. یہ مشن ہے. ہم ایک اور بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ اس کو ان فیوچر میں ڈسکس کروں گا. پہلے میں شیخ صاحب سے اور فاروق بھائی سے اس کو پروف کراؤں گا, تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. خیر بہرحال جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دوسرے کالر کو لے لیں اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو, نہیں تو آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. میں موضوعات کے حوالے سے بالکل ہمارے کالرز موجود ہیں, میں بلا توقف جو ہے وہ کالرز کو لینا چاہوں گا. بڑے امپورٹنٹ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں نیچے. میرے پاس کچھ موضوعات ہیں جن کو آگے چل کر بیان کرنے لگا ہوں, اور شیخ صاحب کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کروں گا. لیٹس سی
کہ شیخ صاحب اگر اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں, ہماری پبلک اس میں انٹرسٹ شو کرتی ہے, تو ہم ان موضوعات کو لے کر چلیں گے. اسی طریقے سے سنڈے کو ٹھگز آف ختم نبوت کے نام سے میں نے ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اگر دوبارہ اس کو ہم ریزیوم کر سکے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا. سنڈے کو ہمارا دن ہوتا تھا. خیر بر نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت, کیا حال ہے آپ کے؟ بہت بہتر. دوائیاں لے کے آیا ہوں, میڈیسن اپنی, تو میرے کو دوبارہ اپنا بڑا سکون ہے. اللہ کا بڑا کرم ہوا. اچھا, یہ جو آج کا سیشن ہے اس کے حوالے سے 2-3 ایک آبزرویشن ہے میری شیخ صاحب, اور یہ آبزرویشن جو ہے نا, میں آپ کو پتا ہو یا نہیں ہو, بہرحال آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں آپ کو گزشتہ جب سے آپ نے یوٹیوب کا پہلا چینل سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے سن رہا ہوں. اب اس کے بعد پھر شمس الدین بھائی, عرفان برق, بابر بٹ, عمر صاحب, پروفیسر ڈار, ایک ایکس قادیانیز کی ایک وہ ہے, ویو ہے. لیکن آپ سب لوگوں میں, ایک میری آبزرویشن ہے, جتنے ایکس قادیانیز ہیں وہ ایکس قادیانی کیوں ہوتے ہیں, ایک میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے. ان سب کے اندر نمبر 1 جو ہے نا, سم اور ندر فرام اٹس ڈیوائن ہے یہ, کہ ان کے اندر سب کے اندر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق ایک بڑا زبردست احترام کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر, ان سب. اور دوسرا سیکنڈلی جو ہے نا, ان کے اندر انسانیت اور خواتین کا احترام ہوتا ہے. یہ میری آبزرویشن. جتنے لوگوں کے میں نے دیکھا ہے جو بھی ایکس قادیانی ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے وہ چیز ان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے, پھر وہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. یہ 2 فیکٹرز ان کے اندر ہوتے ہی ہوتے ہیں. اچھا, ان کنٹراسٹ میں بات کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ جب ہمیں ان کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ دیکھتا ہوں, جیسے وہ آپ کو ساتھ آج کل تو آپ کی مٹبھیڑ ہو رہی ہے ان سے, وہ کیا نام ہے ان کا, وینس صاحب ہیں, جو ناصر وینس صاحب, ناصر وینس. اچھا وینس, وہ مطلب یہ بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر, بالکل اس رویے سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور وہ جو بیچ کی جو سوری فار دا انٹرپشن, یہاں پہ خواجہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے والا تھا. ہو سکتا ہے میرے مسلمان دوستوں کو وہ سوال پسند میرا نہ آئے جو میں آپ سے کروں, لیکن مطلب I just want to play sometime a devil role. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایکس قادیانی یا احمدیز کے اندر رسول اللہ کی عزت, احترام, عقیدت, پیار بہت نظر آتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ انسانی ہمدردی اور خواتین کے لیے. تو کیا خیال ہے کہ اگر آپ سے ایک 3rd پرسن نیوٹرل آدمی یا جس کا آپ نے نام لیا ناصر وینس ہی سوال کر دے کہ خواجہ صاحب یہ جو ایکس لوگ ہیں یہ ہمارے ہی تربیت یافتہ ہے, یہ وہاں سے یہ چیز لے کے آئے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب یہی بات میں آپ کو غرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہی تربیت یافتہ جو ہے نا, یہاں پہ جو پہلی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا احترام, وہ ان کی تربیت میں یہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس طرح سے بولتا ہوں اس بات کو کہ میں ذاتی اپنی بات کرتا ہوں, ذاتی طور پہ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے خوف کھاتا ہوں, ڈرتا ہوں کہ میں صرف نام لیتے ہوئے بھی کوئی میرے سے گستاخی نہ ہو جائے. بہت ادب سے نام بھی لینا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ نام اور جو کمپیریٹیو, جو مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ کبھی کوئی کمپیریزن کر جائے وہ مرزا سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو مجھے غصہ ایک دم, میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے. مطلب دیر از نو کمپیریزن, کیونکہ آپ غلط ناموں کو مکس کر رہے ہیں آپس میں. بے ادبی کی بات ہے کمپیریزن کرنا ان سے. اور جو ادھر سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے فلوئنٹلی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لائن کراس کرتا ہے, ایکس میں جا رہا ہوتا ہے, وہ اسی چیز کو ہی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. یہی اس کی آبزرویشن میں سم اور نظر آ جاتی ہے ایک دم سے نظر بات. یہ وہ وینر, وہ کیا نام ہے ان کا, ناصر وینس. وہ یہ تو ایک وہ ہے مائنڈ سیٹ ہے اصل میں, ایک آدمی کا تو نام ہے ہی نہیں ہے. اور جو ان کا اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں.
احترام اور بدتہذیبی دونوں ایکسٹریمز ہیں اور بیچ میں جو ہے پوری احمدی قوم ہے اور دونوں ایکسٹریمز میگنیٹ کی طرح سے دونوں ایک دوسرے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پہ پھر معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو ان سوال و جواب کے اندر جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ان سے وہ چیزیں بھی ملتی چلی جائیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں. آپ نے جس شخص کا نام لیا، اگر لوگ میرے فیس بک پیج پہ جائیں دیکھیں جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جا کے وہ شخص کس طرح سے مطلب میری ذات پہ، میرے خیالات پہ، میری تحریرات پہ کس طرح سے وہ تبصرہ کرتا ہے، کس طرح سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، کون سی زبان استعمال کرتا ہے. اس کے لیے ان لوگوں نے ایک اپنا بچاؤ کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس کا نام ہے الزامی جواب. وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی مرزا صاحب پہ کوئی بات آئے اور وہاں پہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو اور ہم سمجھے ہم بے بس لاچار ہو گئے ہیں تو ہم رسول کریم کی ذات پہ معاذ اللہ اسی وقت حملہ آور ہو جائیں گے کہ ہاں جی آئیے. اس کی میں آپ کو ایک بہترین دیتا ہوں اور کسی وقت آپ اگر کہیں گے، بلکہ میں نے اپنے پیجز پہ یہ چیز باقاعدہ طور پہ اسکین کر کے لگا رکھی ہوئی ہے، دکھا چکا ہوں شاید اپنی ادھر پروگرامز میں بھی. وہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی تفسیر کبیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ ایک انگریز سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی اعتراض اٹھایا یا کوئی ناشائستگی کے الفاظ استعمال کیے تو میں حضرت عیسیٰ پر 20 حملے کروں گا. جسٹ امیجن کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لکھے لوگ جو ہے، میں بغیر کسی، پہلی بات ہے مجھے غلط بات کرنے کی عادت نہیں ہے، میں بہت اس چیز سے نفرت کرتا ہوں کہ میں کوئی غلط بیان نہیں کرتا. میں باقاعدہ طور پہ اس کا حوالہ دے سکتا ہوں، اسکین لگا سکتا ہوں، چونکہ یہ گفتگو کے دوران آ گئی تو آبویسلی یہ سلسلہ ایسے ہے، یہ میں سارا کچھ آئی کین پرووائڈ، آئی اسٹینڈ وتھ مائی ورڈز. کہ مرزا بشیر الدین یہ کہ اپنی محبت رسول اللہ سے اپنی بتا رہے ہیں کہ کتنی ہے کہ اگر کسی عیسائی نے رسول اللہ پہ ایسی کو بات اٹھائی تو میں اس کے نبی کو، مائی کوسچن از دس کہ آپ جو اپنے رسول کے ساتھ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ محبت ہے، کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی نہیں ہے؟ یا تو اس سے انکار کر جاؤ، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ ادھر مسلمانوں اور احمدی حضرات کے درمیان بات ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمان، میں مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ مرزا صاحب کی شان میں مرزا صاحب کو کاذب اور مفتری جانتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو یہ بتائیے آپ کے پاس کون سا ایسا جواز ہے کہ آپ رسول اللہ پہ حملہ آور ہوں گے؟ یا تو آپ رسول اللہ کو مانتے نہ ہو تو ٹھیک ہے، میں سمجھوں کہ بالکل آپ نے یا تسلیم کر لیجئے اس حقیقت کو کہ آپ کے نبی جو ہیں مرزا موصوف غلام احمد ہیں اور مسلمانوں کے جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فیصلہ تو آپ خود کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ خواجہ صاحب مطلب بعض احمدیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ جو یہ 2 بھائی جیسے آپس میں لڑ پڑے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے اور وہ جواباً کہے میں تیری ماں کو ایسے کروں گا، بات ہے تو اس کی ماں کو کیا کرے گا؟ جی سوری میری بات لمبی ہو گئی. جی اچھا، ایک چھوٹی سی بات میں چلتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں. وہ اعلان ہے، وہ عامر حق صاحب کی طرف سے بھی، زیتون ایف ایم ٹیم کی طرف سے اور شیخ صاحب کی طرف سے بھی ہے، وہ آپ ہی لوگوں کی طرف سے تمام احمدی حضرات کو. وہ بار بار میں اس کو پڑھے جا رہا ہوں ناصر کو، تو میں نے اس وجہ سے یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں اب ادھر سب کے لیے. بھائی تمام قادیانی احمدی حضرات، اگر زیتون ٹیم شیخ صاحب کی کوئی بات غلط ہو، جھوٹ ہو، تو آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ کنفرنٹ کر لیں ان سے آپ سامنے آ کے بات کر لیں.
اور یہ بار بار کہا جاتا ہے اگر وہ بات غلط ہوئی تو وہ معافی مانگ لیں گے, نہیں ہوئی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ ہے ہمارا پیغام. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب. جی عامر آپ کے. بہت شکریہ جی. خواجہ صاحب نے بالکل دل کی بات کی ہے, اور ہماری فیملی ہے, زیتون ایف ایم فیملی ہے, جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ہماری فیملی کی طرح ہیں. یقیناً جب وہ ہمیں سنتے ہیں تو ہمارے جذبات اور احساسات کی جو آپ یہ سمجھیں کہ ترجمانی ہے وہ اس کو کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری طرف سے اگر کوئی بات جو غلطی پر مبنی ہو یا غلط دلیل ہو تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی اور ترمیم کرنے کی اور ترجیح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, اس کو ریکٹیفائی کریں گے. اچھا خیر شیخ صاحب, آپ نے یہاں پر ایک نفسیاتی ایشو کے اوپر بات کی کہ یہ قادیانیوں کے اندر نبی ٹو نبی ورسز نبی یہ کروانے کی یہ کوشش کرتے ہیں, اور جبکہ قرآن نے کیا رکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لا نفرق بین احد من الرسل. قرآن نے ایمانیات کی ایک جز یہ بیان کی ہے کہ نبوت میں جو کہتے ہیں تمام نبیوں پر ایمان, وہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کی جو کیفیت ہے وہ تفریق اور تخریب سے ماورا اور مبرہ ہے. کسی بھی نبی کو ہم نے نبی ہی ماننا ہے مکمل. اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے, مگر وہ وہبی ہے, وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں امتی, ٹھیک ہے نا جی, کہ ذات دیاں کوڑ کرلیاں چھتیرا نو جفے, وہ والا حساب نہ ہونا چاہیے. اچھا ایک تو یہ چیز شیخ صاحب, ان کے بدر اخبار میں اور خود مرزا صاحب کی کتابوں میں انشاءاللہ والا میرے ذمہ ہے شیخ صاحب, یہ ٹیکنیک بیان کی گئی ہے کہ یہ تو چلو عیسائیوں سے مناظرہ ہو گیا نا جی, عیسائیوں سے مناظرہ ہو گیا, مگر ان کے ہاں یہ ٹیکنیک مانی جاتی ہے جو کہ بدر میں مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر موجود ہے. وہ کہتا ہے قادیانیوں کو یہ ٹیکنیک سکھاتا ہے کہ جب کبھی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اوپر اعتراض پائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تقابل کر لیں. آپ کو وہی اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ملیں گے. تو جب کوئی مخالف اور معاند اور منکر مرزا صاحب کی زندگی کے اوپر اعتراض کرے, آپ فٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھ دیں کہ یہ دیکھو بھائی ان پہ بھی اعتراض کرو, نعوذ باللہ. یہ نفسیات بلڈ کی گئی ہے, ڈیولپ کی گئی ہے قادیانیوں کے ہاں, ان کے خلیفہ کی جانب سے. مرزا صاحب کے بارے میں بھی ایک ان کے مرید ان کی زندگی کے اندر یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں, حوالہ میرے ذمہ, وہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ حضرت میں نے تو جتنی توجہ کی, میں نے ہر وہ چیز جس پر آپ کے مخالفین اعتراض کرتے ہیں میں نے تمام انبیاء کے اندر پائی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ منطق اور یہ فلسفہ اتنا عجیب ہے کہ کسی سچے شخص کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں اگر وہ جھوٹے کے اوپر لگیں تو جھوٹا سچا ہو جائے. یہ ایک ایسی منطق ہے, یعنی بیٹھے بٹھائے اگر کسی سچے بندے, مثال کے طور پر اگر کسی سچے بندے کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس نے چوری کی تھی جبکہ ثبوت نہیں ہے چوری نہیں کی, تو ایک چور حقیقی معنوں کے اندر جب پکڑا جائے رنگے ہاتھوں تو کہے دیکھو فلاں سچے شخص کے اوپر چوری کا الزام ہی لگا تھا تو مجھے بھی چور کہا گیا ہے, حالانکہ وہ چور سچا ہو جائے تو چور سچا ہو جائے. یہ ایک عجیب منطق ہے. تو یہ میں احمدی دوستوں کو کہتا ہوں غور کریں, یہ نبیوں کا تقابل کرانا اور پھر نبیوں تقابل نہیں مدعی بن بیٹھنا. ایک حوالہ میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے اگر حوالہ وہ مل گیا, خط ہے جس خط میں ایک مرید نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مختلف الہامات سے 99 نام اکٹھے کر کر کہا ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے 99 نام ہیں, اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کے بھی 99 نام ہیں میرے پاس ہے. گون اینڈ گون ہم اس پر. جی آپ کے پاس ہے شیخ صاحب؟ ویری گڈ. جی جی یہ آپ نے پیش کرنا شیخ صاحب. جی ضرور. ٹھیک ہو گیا, مجھے بھیجیے گا. نمبر 1 اس کو ہم پبلک بھی انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا صفاتی نام کے اوپر. اچھا شیخ صاحب ایک چیز اس سے مجھے یاد آ گیا ناظرین کہ میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں جو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, صرف ایک جملہ کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آپ کو لیتے ہیں. شیخ صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ کل اگر اللہ نے مجھے توفیق دی, کل نہیں تو پرسوں 1 یا 2 دن اگر میری کو مصروفیت, تو شیخ صاحب میں ایک موضوع رکھنا چاہ رہا ہوں بروز اور اوتار کے اوپر. ٹھیک ہے نا, یعنی قادیانیت میں یہ جو ٹرم بروز استعمال ہوئی ہے اور مرزا صاحب نے بعض مقامات کے اوپر اوتار کو بھی استعمال کیا ہے, اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا شرعی اصطلاحات
شریعہ کی ٹرمنالوجیز میں کیا نبوت، بروز اور اوتار کے تناظر اور اس کے پس منظر میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ دعویٰ شرعی اساس پر ہے یا یہ کس اساس پر ہے؟ اس پر ہم اس کو موضوع انشاءاللہ بنائیں گے. بڑا اہم، بڑا ایک یہ جو ہے نا ایک تحقیقی موضوع ہو جائے گا انشاءاللہ. شیخ صاحب، نہیں شیخ صاحب، نیکسٹ کالر کو ہم لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی نوید بھائی، اہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج کا جو ٹاپک انٹریکشن اینڈ سجیشن ہے، تو ایک تو میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے کہ ٹھیک ہے احمدیوں کو پاکستان گورنمنٹ نے کافر قرار دے دیا اور ایک آئین کے اندر ترمیم ہو گئی، لیکن اب وہ بات ہو چکی، تو کیا ہمارے سوشل میڈیا، ہمارے پرائیویٹ چینلز کو اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے زیتون کے اوپر ہم بیٹھ کے ایک تہذیب کے دائرے کے اندر ان کو دعوت دیتے ہیں، تو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، بڑے قابل احترام شخصیات موجود ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو پیار کے ساتھ بلایا جائے اور کہا جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کو کہاں غلطی لگی ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ اپنی سنیں کچھ ہماری سنیں، اور اس معاملے کو ذرا قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر دیکھ لیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے، لیکن ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں جہاں پہ آپ کو غلطی لگی ہے. اچھا، یہ تو میری خواہش تھی. اب سجیشن میری یہ تھی کہ کیا یہ پاسبل ہے زیتون کے لیے کہ یہاں پہ کچھ احمدی حضرات آ کے مثلا چندہ ہے تو چندے کے اوپر ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے کہ 7 عبارات وہ کچھ تھوڑی سی پڑھ بھی لیں اور اپنی بات تھوڑی سی کر لیں، اور اس کے بعد شیخ صاحب اور عامر صاحب بھی اس کے اوپر گفتگو کریں. وہ مناظرہ نہیں ہوگا، ایک چھوٹی سی آپس میں انٹریکشن ہوگی، اور اس کے اندر یہ ان کو ایک اوپن فورم دیا جائے، کیونکہ آپ نے اتنے پروگرام کر لیے ہیں، ساری باتیں کر لی ہیں، اب ایک سٹیپ اور آگے اگر ان کو یہ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ذرا بس. تھینک یو نوید صاحب. سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور یقین کریں کہ جیسے عامر کہتے ہیں کہ ہمارے بات سننے دیکھنے والے جو دوست ہیں وہ ہمارے لیے فیملی کی طرح ہے. آپ ہوئے، خواجہ صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ آپ کی سجیشن سر آنکھوں پہ، اصل زیتون چینل کا مقصد ہی یہی ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ میں برج بنانا چاہ رہا ہوں. احمدی دوست آئیں اور وہ تقریر کی طرح یہاں پہ نہ بات کریں، بلکہ ٹرائی ٹو کنونس دا پیپل کہ بھائی اگر ہمارے پاس، ہمارے نظام کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر، ہماری عقیدے کے اندر، ہماری تعلیم کے اندر اگر کوئی بات ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، وہ کیوں ضروری ہے، اور ہم جو اس پہ عمل کر رہے ہیں اس کے یہ فوائد ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت سے یہ ہے. دے آر موسٹ ویلکم. ہم انہیں پورا موقع فراہم کریں گے. نوید صاحب، میں آپ سے کھلے بالکل آن ایئر یہ چیز جو ہے یہ ایگری کر رہا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کر رہا ہوں اوپنلی کہ احمدی حضرات اگر آ کے کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی چندہ احمدیت زیادتی کر رہی ہے، تو ہم زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ ریزنز ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ قرآن سے ہے، اس سے پیچھے دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہے، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، اور ہم نے کیا ہے تو آپ بھی کر لیں. اور یہ قرآن کے کسی حکم کیا منافی نہیں ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. دے آر موسٹ ویلکم، دے کین ڈو دیٹ ون. ہم بحث کے اندر تو جانے نہیں چاہتے. یہی بات جو ہمارا ایک بنیادی نمایاں دوسرے لوگوں سے فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے آپس میں وہ کرتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان پہ، بڑی خوشی سے کرے، وہ ان کا فیلڈ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے، آپ اپنی ایک بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ اپنے ایشو کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارا کیجئے. اور جیسے عامر کہا کرتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ یہ عامر کرے، اسی طرح کاش کہ احمدی جو ہیں میڈیا
अब वो हम लोगों को मौका दे कि हम अपनी बात वहां पे आके कर सकें। बिल्कुल नवीद साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जी आमिर। जी शेख साहब, मैं तो इस पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से आपने सजेशन के ऊपर तो बात कर दी है। बिल्कुल इनको इजाजत है, जब आए जिस मौजू पर बात करना चाहें, अपनी तर्जुमानी करना चाहें, सफाई देना चाहें, जरूर दें। जो इनकी क्या उसको कह रहे थे, ये इंटरेक्शन की तरफ ये बात कर रहे थे, तो कह रहे थे जिस तरीके से ज़ैतून टीवी जो है उसने इजाजत दी हुई है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के जो नेशनल चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहां आकर क्यों अपने मुकदमे को पेश नहीं कर सकते? हमारे पास स्कॉलर्स मौजूद हैं, वो आकर उस पर बात करें। तो उस पर सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा, जो पीटीए है, जो टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है पीटीए आपका, इसी तरीके से पैमरा है, ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। कादियानी जमात जो है अगर अपने आप को पाकिस्तान आइन के तहत अकलियत तस्लीम करे, गैर मुस्लिम तस्लीम करे और एक अलहदा कम्युनिटी के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई करे, तो ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर डिबेट करे। वो है प्रॉपर तरीका। एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, शेख साहब के किसी इंसान ने पूछा, हमारे भाई एक थे, उन्होंने पूछा, इंडिया से वो थे, वो किसी से पूछ रहे थे कि जनाब आप यूरोप में जाते हैं मुसलमान, तो यूरोपियंस जो हैं आपको तबलीग की इजाज़त देते हैं, मस्जिद बनाने की इजाज़त देते हैं, ईसाई हैं, आप उनके खिलाफ तबलीग करते हैं, तो क्या मुसलमानों के पास इतना हौसला नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को इजाज़त दे दें, ये तबलीग कर सकें, ये अपने मामलात कर सकें? तो वो जो हमारे हजरत थे आगे से उनसे जवाब बन नहीं सका। मगर मैं उनकी इस वक्त तनकीद मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इसका जवाब सिंपल है, ये पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, अपने आप को इस्लाम से जुदा करें जो कि ये हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट का जो धब्बा इनके ऊपर है उससे बाहर निकलें, अपनी अलग एक शनाख्त बनाएं, तबलीग भी करें, अपने इबादत खाने बनाएं, जो मर्जी करें। ये मेरी गुजारिश है। नेशनल टीवी पर बैठने के लिए आपको पाकिस्तान के आइन को मानना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले पीटीएम जो मंजूर पश्तीन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी, वो पाकिस्तान के आइन की धज्जियां बखेर रही थी, किसी नेशनल टीवी के ऊपर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने बैठने नहीं दिया। लोग सवाल उठाते थे कि अगर इस तरह की सियासी पार्टीज बनकर नेशनल टीवी पर बैठेंगी तो पाकिस्तान के अंदर बैठकर अल्ताफ हुसैन की तकरीर क्यों नहीं चलने देते? अल्ताफ हुसैन टेलीफोनिक जो खिताब करता था, क्यों नहीं? क्योंकि वो पाकिस्तान को कहता था बिगेस्ट ब्लंडर। आप एक मुल्क में अपने हकूक का मुतालबा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस कानून को, उस आइन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस जो एक सॉवरेनिटी है स्टेट की, उसको मानेंगे नहीं। यानी आप कहते हैं कि चोपड़ियां ना ले दो इंज नहीं होएगा। तो ये मेरी गुजारिश थी इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं जी। थैंक यू अमर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से आप सबको जो है ना बहुत बहुत सलाम हो। शेख साहब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपसे बात भी हुई थी थोड़ा टाइम पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब आपसे एक गुजारिश करनी थी और पूछना था कि दो क्वेश्चन है एक्चुअली आज के मेरे। एक ये है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो बुक्स वगैरह लिखी हैं, ये कोई ऐसा सोर्स है कि हमें हार्ड कॉपी में सारी बुक्स उनकी मिल जाए? नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी भी कादियानी हजरात हैं जो मतलब गरीब गुरबा हैं, इनको मतलब इतना दबोचा जाता है, तो ये उठ के इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और अगर इनके ऊपर इतना मुजालिम ढाए जाते हैं वहाँ लोकली या आसपास, तो ये जो हमारे इदारे हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस के और इस किस्म के इदारे जो पाकिस्तान के अंदर है, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करते, या ये खुद लोग उनके पास क्यों नहीं जाते कि भाई हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं, इस किस्म के हमें जो है ना सोशली और इस किस्म के हमें किया जाता है, तंग किया जाता है, हमारा बाइकआउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें तंग नज़र कर दिया जाता है, तो ये क्यों नहीं जाते या ये इदारे उनकी मदद क्यों नहीं करते? थैंक यू आसिफ। आसिफ मियाँ, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि हार्ड कॉपीज कहाँ से, ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे इफ यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे इंडिया में रहते हों, आप उनको लिखें, उनको भेजें, उनको कहें जी मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे पार्सल भेज दें,
وہ آپ کو بھیج دیں گے, پیسے لیں گے, بھیج دیں گے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو چاہیے آپ ان کو لکھیں گے, آپ کو مل جائیں گی. پاکستان میں اس کا مشکل ہے, لیکن باہر آپ کو مل جائیں گے. پاکستان سے باہر ڈلیوری ہو جائے گی. نمبر 1, یہ میری اطلاع کے مطابق جو میرا علم ہے. دوسرا جو سوال آپ نے اٹھایا وہ ایکچولی میں آپ کو سوال واپس دینے لگا ہوں. آپ نے کہا جی کہ ان کے غریب غربا پہ جس طرح سے ظلم ہوتا ہے, جس طرح سے دبایا جاتا ہے. دیکھیے, میں کسی لحاظ سے بھی اس کو ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہوں گا, لیکن میں آپ سے ضرور یہ چیز چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے. ڈو یو ہیو اینی پروف؟ جی 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 بالکل. میں ایکچولی کافی دنوں سے مختلف چینلز کو میں سن رہا ہوں. اوکے, میں لیتا ہوں آپ کی بات. چینلز کی باتیں جو ہیں, میں بھی اگر یہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہوں, اور ایک چیز ہے جو شخص سامنے نہیں آ رہا, مجھے نہیں پتا کہ چینلز پہ کیسے آئے. یہ جو ظلم کی بات ہم کرتے ہیں, غریب غربا کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم ایک مخصوص کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ اس کیٹیگری میں یہ لوگ آتے ہیں. مسئلہ اگر آپ یہ اٹھاتے کہ جو ابھی خواجہ صاحب نے بات کی, نوید صاحب نے بات کی, کہ جی ان لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ میری ہمت نہ ہوتی کہ میں آپ سے کہتا کہ آپ کے پاس کوئی اس کا پروف ہے. کیوں کہ یہ چیز تو انہوں نے بنیادی رکھی ہوئی ہے کہ کسی کو حق ہی نہیں ہے. اور جب یہ ویسٹ کے اندر, دنیا کے دوسرے لوگوں کے اندر جا کے باتیں کرتے ہیں اور سب ان کے ساتھ سلسلہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے حقوق دبائے جاتے ہیں, ہمیں بات نہیں کہنے دی جاتی, ہمیں اذان نہیں دینے دی جاتی, فلاں نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. تو سوال ہے کہ کیا آپ یہ کرنے دیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ غریب کو دبانا, یہ چونکہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو اصل سوال ہے کیا. کیونکہ اگر آپ ویگ قسم کا سوال کریں گے, ویگ قسم کی بات کریں گے, تو آپ کی بات میں کوئی وزن, کوئی حسن نہیں رہتا, کوئی ایسی چیز نہیں رہتی. اس کو مضبوط بنانے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی شیخ صاحب, میں آپ سے یہ ایکچولی گزارش ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ خود سے ریسرچ کر کے, اور یا ایون کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی جو بکس وغیرہ اس کے اندر جو بھی ہے اس کو مواد ملتا ہے اسلام کے خلاف, یا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, اگر وہ ان سے اس چیز پہ اعتراضات کرتا ہے, کوشچنس آنسر کرتا ہے, تو وہ اس کو مطلب اس کو روک دیتے ہیں, اور اس کا سلولی اس کو یعنی جیسے کہ جماعت سے اخراج کر دیا جاتا ہے. تو وہیں سے اس کے لیے مسائل پہ اکثر جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں جنہوں نے اسلام کو کنورٹ کیا, بیسیکلی وہ اس وجہ سے شروع ہوا کہ انہوں نے ریسرچ شروع کی. جیسے انہوں نے ریسرچ شروع کی, انہوں نے اپنے مربیوں سے کوسچن آنسر وغیرہ کیے, تو سلولی ان کو وہاں جماعت سے نکال دیا, پھر ان کو اپنی فیملی سے جدا کر دیا گیا, پھر ان کو ماں باپ سے نہیں دیا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا بیسیکلی. اوکے, تھینک یو. جی عامر. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. آصف بھائی ہمارے ساتھ تھے, تو ہمارے ساتھ عدیل بھائی ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں. جی عدیل بھائی. ہیلو. جی السلام علیکم. میں ایک شیخ صاحب سے یہ سوال تھا کہ جو ان کا خطبہ آتا ہے MTA پہ ہر جمعے کو, کیا ہمیں سننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے جماعت احمدیہ کے بارے؟ جہاں تک کسی چیز کا سننا معلومات کی حد تک ہے تو بالکل سننا چاہیے آپ کو, تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو حقائق بیان کر رہے ہیں, یہ جو تعلیم دے رہے ہیں, یہ جو اس میں بات کہہ رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ آج کل مرزا مسرور صاحب نے بدری صحابہ پہ خطبہ دینا شروع کیا ہوا ہے, اور اگر آپ غور کریں اس چیز کے اوپر تو یقین کریں, یہ خیر ہمارے میں شامل ہے کہ ہم اس پہ آئیں گے, لیکن میں آپ بھی توجہ اس طرف تاکہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں, دوسری چینلز والے بھی اس میری بات کو سن لیں کہ اس کے پس منظر میں مسرور کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اس شخص نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ بدری صحابہ کی تاریخ کو اثر نو مرتب کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کے خطبہ سنیں, اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے یہ چیز ہوتی ہے.
آپ اس کا خطبہ سنیں تو وہ ایک واقعے کو بیان کرے گا, ایک صحابی کسی صحابہ کے ایک واقعے کو بیان کرے گا کہ جی یہ اسلامی تاریخ میں یہ آیا ہے, اور اس کے ساتھ کہے گا اب اس کو مرزا بشیر الدین محمود نے, ان کے دوسرے خلیفہ نے, یا اس کے بھائی مرزا بشیر احمد ایم اے نے کیسے بیان کیا. اب وہ اس کو دوبارہ اس کو بیان کرے گا کہ ہمارے اب وہ یہ نئی تاریخ مرتب کر رہا ہے, بتا رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ بات سنو, ان کے نزدیک وہ اسلامی تاریخ اتنی مستند نہیں ہے جتنے ان کے اپنے خلیفہ کے اور اپنے لوگوں کے بیانات ہیں. یہ مطلب جو اکیڈمک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان کی ہر بات پہ, ان کی ہر تحریر پہ نظر رکھی جائے اور اس کو دیکھا جائے. صرف یہ گالی گلوچ کے لیے نہیں, نفرت کے لیے نہیں, اسلام کے ڈیفینڈ کے لیے, اسلام کی تاریخ کو, اسلام کی تعلیم کو بالکل صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے کہ کوئی بگاڑ نہ سکے, اس کی حفاظت کے لیے, اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل یہ کام کرنا چاہیے. جی جی. اور ایک دوسرا سوال تھا کہ دوسرا ایک انجینئر صاحب ہیں, وہ آج کل وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے مرزا بن رہے ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے, کسی کی ذات پہ کچھ بھی کہہ دینا, مثال کے طور پہ میرے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ منکر حدیث ہے, کسی کا کیا جاتا ہے, کو پیسے لگتے ہیں یہ بات کہنے کے لیے. ہاں البتہ انہیں پیسے مل سکتے ہیں لیکن بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں, تو کہہ لیا انہوں نے. تو وہ جی یہ دوسرا مرزا بننا بھائی بننا چاہتا ہے تو اسے آپ نہ بننے دیں, جو وہ بات کر رہا ہے اس کا اسی زبان میں, اسی اکیڈمک لیول پہ اس کو جواب دیں کہ بھئی تم یہ غلط بات کر رہے ہو, تم اس طرح جا رہی ایسے نہیں ہے. اور بیٹھ کے صرف یہ بات کہہ دینا یا کسی کو گالی دے دینا یہ تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ مرزا جونیئر جو ہے اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ تم یہ چیزیں کاؤنٹر, یہ علم کا ہمیشہ مقابلہ علم سے کیا جائے تو وہ چیز ہوتی ہے. ڈائیلاگ از دا بیسٹ. جی ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ. مرزا جونیئر کا تو مجھے یاد آ گیا, یہ جتنے جونیئر اب علی سوشل میڈیا کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے, جونیئر کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں صاحب, یہ جتنا مرزا جونیئر کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں, یہ سارے جو مرزا جونیئر کہتا ہے یہ تو سارے میرے شاگرد ہیں, کیونکہ ایک بڑے نامی گرامی سوشل میڈیا کے محقق اور مناظر جو ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مرزا جونیئر کا لقب تو عامر حق نے دیا ہوا ہے. تو یہ تو پھر میرے سارے سیکھے ہوئے شاگرد ہیں بھائی. ساری شرارت پھر آپ کی ہے, ساری شرارت تو آپ کی ہے. روڑا میں ہی ماریا تھی. اچھا جی, نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. آخری کالر ہے ناظرین ہمارے ساتھ ہوپ فلی علی بھائی, ان کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے ریپ اپ کریں. جی علی بھائی. السلام علیکم شیخ صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے بڑا سمپل سا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو شاید سیکرٹ ریسیپی پتا ہو یہ, کیونکہ آپ ایم ڈی رہ چکی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو بہشتی مقبرہ بنایا ہوا ہے, اس میں کچھ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے, جو وصیت کریں گے 10% یا جو بھی ہے وہ دیں گے, اور کچھ لوگ جنہوں نے نہیں وصیت کی وہ پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے, کدھر جائیں گے. شاید یہ آپ کو سیکرٹ ریسیپی پتا ہو, وہ کون سی بھائی, کس طرح یہ پیمانہ کیسے پتا لگتا ہے ان کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ ملر صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے, عیسی ابن مریم کیا ہے, تو دجال تو آیا نہیں, تو یہ مرزا مسرور پھر لڑیں گے دجال سے. تو بس یہ میرے سمپل سے سوال ہے. جی, جو پہلا آپ کا سوال ہے نا کہ بہشتی مقبرہ ہے اس میں سے کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. بہشتی مقبرے والے سارے جنت میں جائیں گے, پہلی چیز یہ ذہن رکھنا. اور اس میں وہ جو ہے وہ چاہے 10% والے ہوں, چاہے 9% والے ہوں, یا میرے ماں باپ کی طرح وہ 7% والے ہوں ذرا زیادہ مخلص, تو وہ سارے بقول ان کے وہ جنتی ہیں. جہنمی جو ہے نا جنہوں نے وصیت نہیں کی اور وہ اس بہشتی مقبرہ کی 4 دیواری سے باہر ہیں, وہ ہیں, ان کی ضمانت کوئی نہیں ہے مرزا صاحب کے پاس. مرزا صاحب کی جو ضمانت ہے نا وہ صرف ان کے پاس ہے جو مستقل آمدنی ان کے خاندان کے نام لگا گئے ہوئے ہیں. یہ چیزیں نہیں رکھیے گا.
अब आ जाती है बात दूसरी, जो आपने दूसरा सवाल किया था आमिर ने कहा कि दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि वो जनाब वो मसीह मौत तो आ गए हैं, दज्जाल के साथ मिर्जा मसरूर ने लड़ना। नहीं, वो मैं आपसे अर्ज करूं कि मिर्जा साहब दज्जाल से याजूज माजूज से लड़के जा चुके हुए हैं। उनके नजदीक ये जो मगरबी अक़वाम है ना, यही नुमाइंदा थी दज्जाल का, यही नुमाइंदा थी याजूज माजूज का। तो मिर्जा साहब जो हैं तो वो कसरे सलीब भी कर चुके हैं, वो दज्जाल से लड़ भी चुके हुए हैं, झूठ का दजल का भांडा जो है वो फोड़ चुके हुए हैं। सो मसरूर मियाँ तो अब इस फतह को लेके वो चल रहे हैं, बेचारा कहीं पे भी उसे जगह मिल जाए। एक बड़ी खूबसूरत एक बड़ी खूबसूरत सी बात, मजे की बात यह है कि किसी ने मुझे भेजा था, आमिर अगर इजाजत हो तो मैं ये चीज दे दूं कि एक सिराज मुनीर का, इनकी मिर्जा साहब की जो किताब है उसका उन्होंने रेफरेंस कोट किया कि मिर्जा साहब अपने उनमें से 3 मुकामात का जिक्र करते हैं। तो उसमें एक था जो होता है ना इल्मे लुदनी होता है, आमिर जरा मेरा सही, इल्मे लदुन्नी, जी लदुन्नी। तो इनको ये मिला वो मुकाम के हिफाज से के लदुन के मुकाम पे। तो इन्होंने कहा कि पहला कादियान, दूसरे जो आए वो रब्वा में आए, अब तीसरी जो गए हैं लंदन में गए हैं, क्योंकि उसके आगे लफ्ज है कि वहां पे बड़ी हर वक्त बारिश होती रहती होगी। तो ये जो बर्फबारी पिछले दिनों हुई तो इन्होंने उस मुकाम को लदुन को लंदन बना दिया। तो वो जिन्होंने मुझे ये भेजा उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं था, अल्लाह मियाँ इसकी बजाय सीधा लंदन कह देते। सिलसिला ये है कि ये जिस तरह से इन चीजों को लेते हैं और उसकी तावील करते हैं, दज्जाल की भी तावील कर चुके हुए हैं, ये हर चीज की तावील कर चुके हुए हैं। और मिर्जा साहब ये चीज ज़हन में रखिएगा, मिर्जा साहब इसी तावील की बुनियाद पे, इसी तावील की बिना पर ही अपने आप को मसीह मौद कहते हैं। अब मसीह मौद का जो मतलब है, मसीह नाम है, माऊद कि जिसका वादा किया गया। अब वादा किसका किया गया? वादा अगर हम अहादीस से मुबारका को देखते हैं तो अहादीस के अंदर ईसा इब्ने मरियम का दावा है, का वादा है। अब इन्होंने मौसूफ ने फरमाया कि वो मैं हूं। अब वो किस तरह से ईसा इब्ने मरियम बनते हैं ये भी उनकी किताबों में आप पढ़ लें। हत्ता के उनकी जुर्रत का मुजाहरा देखें कि वो फरमाते हैं कि अगर कुरान ने मेरा नाम ईसा इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। जस्ट इमेजिन। और दूसरी तरफ पहले मरियम बनते हैं, फिर प्रेग्नेंट होते हैं, फिर मसीह को डिलीवर करते हैं। अब एक ही हस्ती जो है वो मरियम बन रही है। वो कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, वो मसीह को डिलीवर कर रहे हैं। अब ईसा पैदा हुआ। अब ये कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। सो जो शख्स इन तावीलों की बुनियाद पे, इन चीजों के लिहाज से ये सारा कुछ बने, ये सारा सिलसिला हो, उनसे अगर आप पूछेंगे आप तो अभी तक दज्जाल से नहीं लड़े या आपने ये नहीं किया, तो वो देखें आपको क्या कुछ बताएंगे। थैंक यू। जबरदस्त शेख साहब ये जो टॉपिक है ना, ये बुरूज और अवतार के बैन भी आएगा। ये जिस तरीके से कहते हैं कि मैं मसीह मऊद कैसे बना, जिन्होंने करीबन 20 के करीब निशानियां बयान की हैं। अच्छा शेख साहब, 20 के करीब जो निशानियां बयान की हैं सारी की सारी ज़ाहिरी हैं, ठीक है। जब पैदाइश का मामला आया है कि वो तो बिन माँ के पैदा हुए थे, बिन बाप के पैदा हुए थे, और आप तो बाप के साथ पैदा हुए हैं, तो वहां इस्तियारे का रंग कि जी कश्ती नूह में लिखा है कि जी वो मैं सिफ्त मरियम में गया, फिर मुझे हमल हुआ करीबन 10 माह का, फिर दर्द ज़ैबी हुई, फिर थोड़ा सा लहू लुहान भी हुआ, उसके बाद जनाब ये मामलात हुए, और फिर इस तरीके से टोस्टर में से जैसे टोस्ट फुदक कर बाहर आता है, मैं खुद में से खुद आ गया, ठीक है जी। और ये जनाब ये जी चूं चूं का मुरब्बा बनकर पेशे खिदमत है, ये पता नहीं क्या बन गया है। जैसे कुकिंग शो के अंदर वो कहता है थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा वो डाला, थोड़ा सा हिलाया,
دیکھیں کیا بن گیا, بیڑا غرق بن گیا. تو یہ جو بیڑا غرق بن گیا ہے ہمارے سامنے آ کر, یہ ہم احمدی دوستوں کو کہیں گے کہ اس بیڑے غرق کا غرق بیڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس کو تسلی سے ہم انشاءاللہ کریں گے. لے جی, لاسٹ کالر تھے ہمارے علی بھائی. ناظرین انشاءاللہ شیخ صاحب سے ہم آخری کلمات دیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. شیخ صاحب, آپ کو اختتامی نصیحت کرنا چاہتے ہیں, آگے کچھ پلانز ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ. جی, میں میرے عزیز دوستو, بات پھر وہی ہے کہ زیتون چینل جو ہے یہ ایک برج ہے بٹوین دا مسلمس اینڈ دا احمدیز. احمدی جو اپنے دل کی, یہاں پہ جیسے ہمارے کالر آئے اور انہوں نے اس چیز کا کہا کہ بھائی ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ ان کے وہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کے دور میں مجالس عرفان ہوا کرتی تھیں, سوال و جواب ہوا کرتے تھے, ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو کوئی ایسی بات کہنے کی نہیں, کوئی ایسا سوال بھی آ جاتا تھا نہیں. حتیٰ کہ مرزا طاہر کو مخاطب کرنے کے لیے حضور, جیسا کہ حضور نے فرمایا, مطلب وہاں پہ پہلی دفعہ حضور کہہ کے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا, نہیں, حضور جیسا کہ حضور نے فرمایا. مطلب یہاں تک کہ الفاظ تک دیے جاتے تھے کہ آپ نے بات بھی کیسے کرنی. ٹھیک, وہ ان کا ایک ایسا حصار ہے کہ جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے, آپ اپنی بات نہیں کر سکتے دل. تو اس کے لیے یہ زیتون چینل ہے. احمدی بھی آ کے یہاں پہ اگر اپنی جماعت سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں اس کی حقیقت ایسے نہیں ہے, یہ نہیں, یہ ہے, ہم کھلے دل سے سنیں گے, ہم کھلے دل سے سنیں گے اور پبلک سنیں گی آپ کو. صرف بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت, باقاعدہ طور پہ اس کی دلیل اور اس کو پروف ہونا لازم. اور زبان کی شائستگی بنیادی شرط ہے. آپ کو عزت احترام دیا جائے گا اور آپ کو دوسروں کا عزت احترام کرنا ہوگا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر احمدی, چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے, آپ کے کسی بھی گروہ سے ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایز لانگ ایز کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ماننے والا ہے, دے آر موسٹ ویلکم. وہ آئیں, بات کریں. ہمارے مسلمان بھائی کوئی ان کے بارے میں سوال کرنا چاہے, کوئی علم ان کے بارے میں معلومات لینا چاہے, دے آر موسٹ ویلکم. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ہم انشاءاللہ عامر میاں اور میں آپ کے پاس آتے رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.